बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और ख़बर जो है वो ख़बर बेसिकली आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी लार्जर बेंच उसने एक तरह से बिटवीन द लाइन ये इख्तियार पाकिस्तान की फ़ौज को, फ़ौजी अदालतों को आम सिविलियन शहरियों का मुकदमा चलाने की मशरूत क्या बल्कि इजाज़त दे ही दी है, क्योंकि अदालत के सामने ये वाला केस था और ये फ़ैसला सुनाने से रोका हुआ था। पहले ये किस्तों में काम हुआ है। 9 मई के मुलज़मान को गिरफ़्तार किया गया, फ़ौजी अदालतों में उनका मुकदमा चला, चैलेंज किया गया। फ़ौजी अदालतों में मुकदमात की समाअत हो सकती है कि नहीं हो सकती, ट्रायल चल सकता है कि नहीं चल सकता, इसकी मशरूत इजाज़त दे दी गई। यानी कि फ़ौज को ये कहा गया कि आप मुलज़मान का ट्रायल करें, उनके खिलाफ मुकदमा चलाएं, लेकिन अदालत के फ़ैसला यानी इन दरख्वास्तों की फेट तक कि आया फ़ौजी अदालतों में आम शहरी का केस चल सकता है कि नहीं चल सकता, उस फैसले तक आप कोई सज़ा, जज़ा या फैसला नहीं सुना सकते टेक्निकली। तो यानी कि ट्रायल मुकम्मल कर लें, लेकिन सज़ा का जो फ़ैसला है या सज़ा अवार्ड जो करते हैं या सज़ा सुनाई जाती है वो नहीं सुना सकते। आज अदालत में इस केस की समाअत थी। 6 रुकनी बेंच जो है वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में था, कायम है, और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस हसन अज़हर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस इरफान सादत खान ये बेंच के बाकी अरकान में शामिल हैं। आज इस अदालत ने मशरूत तौर के ऊपर सज़ाएँ सुनाने की भी इजाज़त दे दी आज इस 6 रुकनी बेंच ने। और वो किनको सुनाने की इजाज़त दी है, बताया गया अदालत को कि जी कि 15 से 20 के दरमियान इस तरह के मुल्ज़मान हैं जिनको अगर सज़ा मिलती है तो वो 1 साल या 1 साल से कम या 1 साल से थोड़ा सा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं, या 1 साल के लगभग सज़ा होगी। तो अदालत ने उनको कहा है कि जी कि आप वो सुना दें, जो यानी कि वो इसका मतलब ये है कि जो लोग ईद से पहले घर वापस आ सकते हैं, आप उनके मुकदमात के फैसले सुना दें। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 15-20 के ख़िलाफ़ फ़ैसले सुनाए जा सकते हैं, तो इसका मतलब है कि किसी न किसी दर्जे के ऊपर पाकिस्तान की फ़ौजी अदालतें, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट उनका किरदार जो है और उनकी हैसियत तस्लीम कर चुकी हुई है। और पाकिस्तान की हुकूमत, जो ये वाली हुकूमत है, इससे मुतल्लिक ये इंकशाफ जो है वो फैसल वोडा साहब ने किया था। फैसल वोडा साहब जो हैं वो आजकल अंदर के आदमी हैं, और उन्होंने कहा था कि जी के आइन में तरमीम करनी पड़ी, आर्मी एक्ट में तरमीम करनी पड़ी, जो कुछ भी हुआ फ़ौजी अदालतों को एम्पावर किया जाएगा और 9 मई के किसी मुल्ज़म को नहीं छोड़ा जाएगा। तो सादा अल्फाज में ये बात जो है वो एंड के ऊपर इमरान खान साहब तक पहुंचनी है, और इस हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी है। ये हुकूमत अगर किसी भी किस्म की कोई कानूनी रुकावट है तो उस कानूनी रुकावट को या आइनी रुकावट को दूर करके भी 9 मई के मुल्ज़मान को सज़ाएँ सुनाई जाएंगी, और ये इरादा पुख्ता है। और इस पर ज़रा अकल जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस लीडरशिप की, जो बेसिकली तो शुरू हुई थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से थोड़ा सा पहले, आखिरी जो इनको सहारा दिया था वो था जनरल फैज़ साहब के या जनरल बाजवा साहब ने वो वाला इशू था, बजट मंजूर करवाना। वो भी पाकिस्तान की फ़ौज का सबसे बड़ा मसला होता है कि वरना तो मुल्क नहीं चलता अगर बजट मंजूर नहीं होता। तो इमरान खान साहब की जो सपोर्ट जनरल बाजवा साहब ने ख़त्म कर दी थी पाकिस्तान की फ़ौज जो है, और फिर जनरल बाजवा साहब ने इसको उसूली बुनियादों के ऊपर पोर्ट्रे किया था। कर वो अपनी गेम रहे थे, ये बात जो है किसी से ढकी छुपी नहीं है। इमरान खान साहब जनरल फैज़ को आर्मी चीफ लगाना चाहते थे, अब वो मानते नहीं हैं, लेकिन किस्सा यही था। और जनरल बाजवा साहब की उनके साथ जो पहली लड़ाई हुई थी वो आर्मी चीफ की तकर्री के ऊपर नहीं हुई थी, वो DHA फैसलाबाद इशू और मिट्ठू के ऊपर हुई थी, रूडा के ऊपर हुई थी, हिस्से के ऊपर हुई थी, पैसे के ऊपर हुई थी। और इमरान खान साहब उनसे जान छुड़ाना चाहते थे, वो इमरान खान साहब की जान नहीं छोड़ना चाहते थे। जनरल फैज़ हमीद साहब की एंट्री थी, जनरल फैज़ हमीद साहब को वो आर्मी चीफ नहीं बनना देना चाहते थे, इमरान खान साहब उनको आर्मी चीफ लगाना चाहते थे ताकि जनरल बाजवा साहब से जान छूटे। जनरल बाजवा साहब ने फिर जब कम घुमाया यानी कि पाकिस्तान, और उन्होंने फिर पोर्ट्रे फौज के अंदर जाके ये किया कि जी यह तो भाई साढ़े कम का मुदाखलत करन दिया होया है। अब जो कोर कमांडर्स होते हैं वो
ان کو پاس اتنی انفارمیشن نہیں ہوتی کہ چل کیا رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اصولی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اس طرح کے کاموں میں کیوں مداخلت کر رہے ہیں. بات اصولی بنا دی. بات جو ہے وہ فوج کو اور پرائم منسٹر آفس کے درمیان جو تھا وہ ایک تناؤ پیدا کر دیا گیا، یا تناؤ پیدا ہو گیا، اور دو بندوں کے ذاتی مفاد کی وجہ سے، یعنی کہ عمران خان صاحب کی وجہ سے اور جنرل باجوہ صاحب کی وجہ سے. اب فوج مجموعی طور پر بطور حیثیت ادارہ وہ تو ایکٹ کر رہی تھی کہ جی کہ یہ بس کر دیں. اب جنرل باجوہ صاحب کو وہاں پر جنرل منج نے تو کھڑے ہو کے کہا تھا، اکرم منج سی میرا کہ ذکی منج یہ نام تھا ان کا، انہوں نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ جی کہ ہمارا شر وہ اس عورت جیسا ہے کہ جو سارا سال بندے سے مار کھاتی رہتی ہے، اور جب بھائی آ کے چھڑانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بھائی کے آگے کھڑی ہو جاتی ہے کہ تم کون ہوتے ہو کہ ہمارے ساتھ ہمارے میاں بیوی میں یہ والی بات کرنے والے. تو فوج اس لیول کے اوپر پہنچ چکی ہوئی ہے. تو فوج کو سیاست سے دور ہونا چاہیے. اور یہ بات کسی اور نے بھی کہی تھی جو اس وقت بڑا پاورفل آدمی ہے. اس نے یہ بات اس وقت جنرل باجوہ صاحب سے کہی تھی کہ جی، اور شروع میں کہی تھی 2018 میں کہی تھی، 2018 کے انتخابات کے بعد کہی تھی کہ سر آپ نے جن کو لانا تھا لے آئے، اب ان کے کام میں مداخلت نہ کریں، یہ جو کرتے ہیں ان کو کرنے دیں، یہ ملک چوک کو چلائیں. لیکن جنرل باجوہ صاحب ظاہر بوئے حکمرانی نہیں جاتی. باجوہ صاحب نے یہ والی بات بھی نہیں مانی. تو خیر قصہ مختصر، بات ادھر ادھر ہو جائے گی. میں جس موضوع مدعے کے اوپر آ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے جب پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ کا دامن ہاتھ سے چھوٹا، تب سے عمران خان صاحب ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں. سیاسی فیصلوں میں وہ ان کو ہر فیصلے پہ منہ کی کھانی پڑتی ہے. آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے لے کے آپ جو آخری جو چال انہوں نے چلی ہے وہ 6 ججوں والی، اس کو آپ دیکھ لیں. تو اب جو 9 مئی میں عمران خان صاحب کے جو بھی معاملات ہیں، جو بھی گڑبڑ ہے، وہ کسی نہ کسی لیول کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کا کوئی نہ کوئی رول بن سکتا تھا. حالانکہ وہ جو حملے ہوئے ہیں وہ جو کیپٹل ٹیریٹری ہے، یعنی کہ دارالخلافہ جو ہے، وہاں پر شاید اس طرح سے نہیں ہوئے. مطلب جی ایچ کیو میں ہوئے تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں نہیں، لاہور ہائی کورٹ میں فال کرتا ہے. لاہور میں ہوئے، فیصل آباد میں ہوئے، یا دیگر جگہوں پر ہوئے تو وہ یہاں پر فال کرتا ہے. لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ اسلام آباد ہائی کورٹ سے کوئی ماڑا موٹا ریلیف. سر کہتے ہیں کہ اپنا مارے گا تو چھاویں سٹے گا، ایک بات یہ کہی جاتی ہے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی بڑی ٹھیک ٹھاک اسٹرینتھ تھی. پروجیکٹ عمران خان کے تحت لائے ہوئے جتنے جج تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے. تو یہ کوئی نہ کوئی لچ فرائی کر سکتے تھے سادہ الفاظ میں، یہ اگر میں یہ والی بات کہوں. لیکن انہوں نے ایک طرح سے اپنے آپ کو ڈسفنکشن کر دیا ہوا ہے. اب وہ ان کے پاس کس طرح کوئی کیس جا سکتا ہے، اور خصوصاً ایسا کیس جس میں پاکستان کی ایگزیکٹو، ویسے تو ہر کیس میں پاکستان کی ایگزیکٹو ہوتی ہے، فریق ہوتی ہے، لیکن ایسا کیس جس میں پاکستان کی فوج، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے معاملات ہوں، وہ کیس اب ان 6 جج کے پاس جانا اور ان کا سننا محال بلکہ مشکل ہو چکا ہوا ہے. محال نہیں، مشکل ہو چکا ہوا ہے، بلکہ ناممکن ہو چکا ہوا ہے. تو ایک بے وقوفی یہ اپنی جگہ کے اوپر ہے. باقی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب ان کیسوں میں، یہ جو فوجی عدالتوں والا کیس ہے، یا آپ اس کو کہہ لیں کہ 9 مئی کے جو مقدمات ہیں، اس میں عمران خان صاحب ہر دوسرے مقدمے میں بطور ماسٹر مائنڈ جو ہیں وہ لیے جا رہے ہیں، یا وہ کیا ان کو کہتے ہیں کہ وہ شریک ملزم ہیں، بلکہ وہ ماسٹر مائنڈ ہیں اس کا. تو اب اگر 20 لوگوں کو سوائے، یعنی کہنا کہ اس جواز کی بنیاد کے اوپر کہ ان کا جرم جو ہے وہ اس لیول کا ہے کہ ان کو 1 سال سے کم سزا ہو سکتی ہے، اور وہ عید سے پہلے اپنے گھروں کو واپس آ سکتے ہیں. اور چیف آف آرمی سٹاف، اور یہ بھی خیر عدالت کو بتایا گیا کہ جی 2 مراحل ہیں، اس کے بعد ایک اپیل ہونی ہے، اور اس کے بعد معاملہ چیف آف آرمی سٹاف کے پاس جانا ہے. اور چیف آف آرمی سٹاف نے پھر وہ فائنل اتھارٹی جو ہے فوجی عدالتوں کی، وہ چیف آف آرمی سٹاف کا آفس ہے. تو اس میں اگر آج ہمیں اجازت ملتی ہے تو پھر پروسیجر ہم آگے بڑھاتے ہیں. تو پھر یہ جا کے عید سے پہلے باہر آنے کے کچھ 15 سے 20 لوگوں کے امکانات ہیں. تو اب یہ پروسیجر جو بھی اڈاپٹ ہوگا، اس میں 2 باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں. ایک بات یہ جو میں نے پہلی بات کر دی وہ تو بالکل ایک ہٹ کے بات ہے. پہلی بات اس ضمن میں یہ ہے کہ اگر جس طرح ہم نے پہلے گفتگو کی کہ اگر 15-20 لوگ جو ہیں ان کے اوپر فوجی عدالتیں کوئی کارروائی کر سکتی ہیں، فیصلہ سنا سکتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اصول باقی ماندہ ان افراد کے اوپر بھی لگے گا جن کو عمر قید یا سزائے موت
ہو سکتی ہے ان معاملات میں. یعنی کہ عمران خان صاحب سادہ الفاظ میں وہ بھی ابیٹمنٹ میں جو ہے وہ اس میں دھرے جائیں گے یا آئیں گے. تو قصہ مختصر کہ جو گڑبڑ ہے وہ ہو چکی ہے. پاکستان کی سپریم کورٹ جو ہے وہ کسی نہ کسی لیول کے اوپر پاکستان کی فوجی عدالتوں کا اختیار سماعت جزوی طور کے اوپر آئین اور قانون کے مطابق درست تسلیم کر چکی ہوئی ہیں. تو یہ جو افراد ہیں یہ جن کا 1 سال سے کم سزا والا سین بنتا ہے، اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے وہ ظاہر ہے کہ اس سے زیادہ 7 سال سے اوپر یا پھر اس سے بھی زیادہ جو پینلٹی ہوتی ہے، کیپٹل پنشمنٹ جس کو کہتے ہیں، وہ اس زمرے میں آتے ہیں. تو قصہ مختصر، میں بار بار قصہ مختصر کہہ رہا ہوں کیونکہ صورتحال بڑی گمبھیر ہے. وہ اس لیے کہ 9 مئی کے جتنے لوگ ہیں ان کے لیے پاکستان کی فوج جو ہے وہ بڑا دو ٹوک، ایک نہیں 2-3 مرتبہ کور کمانڈر کانفرنس میں بھی اس عزم کا اظہار کر چکی ہے، 2 ٹوک الفاظ میں کہہ چکی ہے کہ ان جیسے لوگوں کو یا جنہوں نے 9 مئی جیسے سانحات کیے یا جو ان کے ماسٹر مائنڈ تھے ان کے لیے کسی بھی قسم کی معافی نہیں ہے. تو چیزیں جو ہیں وہ گڑبڑ کا شکار ہو رہی ہیں، تیزی کے ساتھ ہو رہی ہیں، اور اب جو ہے وہ فوجی عدالتوں کا رخ جو ہے وہ شاید عمران خان صاحب کی طرف بھی بڑھے گا. اور میرا خیال ہے کہ آج میری کچھ بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ اس سارے کیس میں ایک بات جو دوسری سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی یہ جو تاثر تھا نا کہ ابھی تک فوجی عدالتوں نے لوگوں کو لٹکایا نہیں، سزائیں نہیں سنائی، یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا. لٹکانے سے مراد یہ کہ سزائیں نہیں سنائی، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری تیاری پوری تھی اور سزائیں مکمل سنائی جا چکی ہیں، اور سپریم کورٹ کا حکم جو تھا اس کے احترام میں یہ سزائیں نہیں سنائی جا رہی تھیں. تو سزائیں کیس مکمل ہو چکے ہوئے ہیں. اب شاید نیا کیس جو ہونا ہے وہ ماسٹر مائنڈ جو ہے عمران خان صاحب وہ ان کا چلے گا، اور وہ جب سپریم کورٹ کی طرف سے فوجی عدالتوں کا دائرہ یا اختیار سماعت تسلیم کیا جائے گا تو اس کے بعد عمران خان صاحب کی باری آئے گی. تو افسوسناک صورتحال ہے. افسوسناک صورتحال تو غالباً مطلب اگر مجموعی طور پر دیکھیں، میں اس بات کو یہاں پہ ختم کرنا چاہ رہا ہوں. میں بڑے بھاری دل کے ساتھ میں نے یہ پوری جو ولاگ ہے یہ کیا ہے کہ یہاں تک نوبت نہیں آنی چاہیے تھی. اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی کہ یہ سازش تھی، یہ ڈرامہ رچایا گیا. کل تک یہ کہتے تھے کہ جی کہ مجھے گرفتار کریں گے، دوبارہ کریں گے تو اسی طرح کا ری ایکشن آئے گا جو 9 مئی کو آیا تھا. اس سطح تک پاکستان کی سیاست کو نہیں جانا چاہیے تھا. یہ پاکستان کی سیاست کا نقصان ہے. اگر کل کلاں کو عمران خان صاحب کو اس 9 مئی کے واقعات میں سزا ہوتی ہے یا ایک سیاسی کارکن کو بھی سزا ہوتی ہے تو یہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی سیاست کا نقصان ہے. اور یہ زیادتی جو کی ہے یہ عمران خان صاحب نے پاکستان کی پالیٹکس کے ساتھ کی ہے. 9 مئی کے واقعات نے، ہم بار بار کہتے ہیں کہ پاکستان میں سیاستدانوں کی سپیس کم کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی سپیس بالخصوص مکمل طور پر سیاست میں ختم ہو گئی ہے 9 مئی کی اس حرکت کے بعد. تو پاکستان کا نقصان ہے، اس میں خوشی والی کوئی بات نہیں ہے. لیکن یہ قانون یہ اسی لیے بنائے جاتے ہیں کہ اس طرح کے ناپسندیدہ، کوئی کسی کو بڑی خوشی کے ساتھ سزائے موت نہیں سناتا سر، یا کسی بھی قسم کی سزا نہیں سناتا. ظاہر ہے کہ سوسائٹی کو ٹھیک رکھنا ہوتا ہے، ریاست میں چلنا ہوتا ہے. تو عمران خان صاحب نے بیسیکلی نہ صرف اپنے ساتھ بلکہ پاکستان کی سیاست کے ساتھ زیادتی کی ہے، اور اس زیادتی کا یا اس زیادتی کی قیمت ان کو بہت جلد ادا کرنی پڑے گی. سپریم کورٹ نے ایک طرح سے آج سبز جھنڈی دکھا دی ہے فوجی عدالتوں. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ.